अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि अब इसराइल के साथ जो मामलात आगे बढ़ने की बात नज़र आने लगी तो लोगों का एक रिएक्शन जो है वो अब सड़कों पे भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो कश्मीर का मामला है वो गर्म हुआ। उसके ऊपर इस हुकूमत की जो रिवायती एक आदत है ताकत के इस्तेमाल की, उसने बात बढ़ते बढ़ते कश्मीर के ऊपर जो एहतजाज हो रहा था उसको सहाफ़ियों के एहतजाज में बदल दिया। क्यों कर ऐसा हुआ, ये सारी कहानियाँ आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है उनकी तरफ से भी खुलकर अब आवाज़ें उठाई गई हैं। जो मामलात तय किए गए हैं, जो मुआहदा मंजूर किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी सपोर्ट की जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर ये भी आपको बताएंगे कि अब का जो आगे का लाहेमल है वो क्या नज़र आ रहा है और जुम्मे का दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ, सहाफ़ियों को कैसे मार पड़ी। तो सूरत हाल बड़ी सिंपल है जनाब। हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि बारी बारी सबकी बारी, और जब हम ये कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी जगह मामला जाके रुकेगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आज इनको मार पड़ रही है तो बस इन्हीं को ही पड़ गई है, ऐसा नहीं है। जिनके मुंह को खून लग जाता है ना, वो फिर हर वक्त खून की तलाश में रहते हैं। इसी तरह जब ताकत का नशा चढ़ जाता है तो वो फिर नशा उतरता नहीं है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बर्दाश्त करने की जो पावर है वो कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। जितनी आपके पास ताकत आती जाती है, आप उसके बाद मज़ीद इस बात के लिए अपनी टॉलरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि आप तो बिल्कुल तनकीद से मुबर्रा हो चुके हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में रजीम की चल रही है। लेकिन जहाँ पर इनको मज़ामत का सामना होता है, जहाँ पर इनको लगता है कि अब आगे से रिएक्शन ऐसा होगा जो संभाला नहीं जाएगा, तो वहाँ पर ये अंदर का जो खौफ है फिर उसको छुपा भी नहीं पाते। बल्कि मैं तो बहुत बार बार ये बात कहती हूँ कि ये जुल्म करने की वजह भी ये होती है कि अंदर का खौफ होता है और इनको ये डर होता है कि ये एहतजाज का सिलसिला चल निकला तो कहीं वही इनकलाब जो हमारे आसपास हमें दिखाई देता है हमारे मुल्क के ऊपर भी दस्तक ना दे दे। कश्मीर की जो सूरत हाल थी आपको मालूम है, जिस तरह से वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब देखा कि लोग डरे नहीं बल्कि लोगों ने पहले से ज़्यादा इकट्ठे होकर और पावरफुल तरीके से अपनी ताकत का इजहार किया, तो उसके बाद इन लोगों ने फ़ौरन से कहा कि जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 6 रुकनी कमेटी भी भेज दी, वज़ीर आज़म का भी मैसेज आ गया कि हाँ जनाब, मैं तो ख़ुद पर्सनली मॉनिटर करूँगा मुज़ाकरात को। राना सनाउल्लाह साहब जो एक दिन पहले तक कह रहे थे कि जनाब हम तो समझते हैं कि ये शरपसंदी कर रहे हैं, इनके जो पीछे मकासद हैं वो कुछ और हैं, अब अचानक से वो इतनी मीठी बोली बोलने लगे और कहने लगे कि जनाब हम तो बातचीत से हल चाहते हैं, ये हमसे ज़्यादा जो है वो मुहिब्बे वतन हैं, और सारों की जो बॉडी लैंग्वेज और लहजे बदल गए। तो ये वो चीज़ है जिसकी तरफ हम सब आपको बार बार इशारा करते हैं कि जब आप अपनी जो कहते हैं ना कि कमज़ोरी दिखाते हैं तो वहाँ पर ये लोग आपके ऊपर और चढ़ दौड़ते हैं। जहाँ इन्हें लग रहा है कि जी हम कमज़ोरी नहीं दिखा सकते बल्कि उल्टा आगे से हमें सही ताकत का नज़ारा देखने को मिल जाएगा और जूते छोड़ के भागने पड़ेंगे, तो वहाँ पर जो है अब ये फ़ौरन से मीठे प्यारे होके सीधे हो गए हैं। तो ये बात याद रखिए कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। आपकी बुज़दिली, आपकी कमज़ोरी ये आपको कुछ नहीं दे सकेगी। आपकी ताकत, आपका इत्तेहाद हो सकता है और आपकी मज़ाहमत ही आपको आपके हुकूक दिला सकती है, वरना कोई प्लेट में रखकर आपको आपके हुकूक कभी नहीं देगा। तो अब यही बात कश्मीर वालों को पता है। उन्होंने ये नहीं किया कि वो इंतज़ार करें या एक आध दिन मुज़ाहरा करें। पूरे 5 दिन हो चुके हैं, पता है आपको, पूरे 5 दिन हो चुके हैं कि वो लोग सड़कों पर हैं। एक दुकान उन्होंने नहीं खोली है। वो तो नहीं ये सोच रहे कि यार असी तो अपना कमाना है, अपना खाना है, तो सानू की। लेकिन वो जहाँ पर जिस चीज़ को गलत कह रहे हैं, जो उनकी डिमांड है उसके लिए वो डट के खड़े हैं अपने कॉज के लिए। अगर 5 दिन उन्हें दुकानें बंद करने का कोई नुकसान भी हो रहा है तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और बात सिर्फ माली नुकसान की नहीं रही, आपने कल देखा जिस तरह से लाशें गिरी और जो कुछ हुआ। तो उन्होंने इस चीज़ को ये नहीं सोचा कि यार हम नाकाम हो गए, हमने 5 दिन एहतजाज क्या कर लिया तो चलो जी अब हम अपने घरों को चले जाते हैं, बल्कि नहीं, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर साबित हुए कि जनाब हम अब साबित कदम पहले से ज़्यादा हैं, और बल्कि अब मुजफ्फराबाद में बाकी इलाकों से भी सारे काफ़िले जमा हो रहे हैं। इसी वजह से अब इनके हाथ पांव फूले और अब ये दौड़े भागे फिर रहे हैं। अब यहाँ पर जब कश्मीर में ये सूरत हाल हुई तो एक डिमांड उनकी ये थी कि जी कम से कम आप मोबाइल फ़ोन सर्विस खोलें, इंटरनेट खोलें। यहाँ पे जो इस्लामाबाद में लोग आते हैं कश्मीर से, उनके रिश्तेदार वगैरह भी हैं, कुछ लोग रोज़गार के लिए भी आते हैं, वो कह रहे हैं हम पीछे राब्ते नहीं कर पा रहे अपने घर वालों से, तो आप कम से कम हमारे लिए ये इंटरनेट सर्विस खोलें, ये मोबाइल फ़ोन सर्विस खोलें,
انہوں نے وہ بند کی ہوئی تھی. تو یہاں پر جو اسلام آباد میں کشمیری تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک احتجاج کی کال دے رکھی تھی اسلام آباد پریس کلب کے باہر کہ جی ہم احتجاج کریں گے. اب وہاں پر کیا صورتحال بنی کہ جب وہاں پہ کشمیری وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا لے بھائی ادھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کشمیر میں تو یہ لوگ بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ ان کا مزاج بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہاں تو ہم نہیں ان کو روک پا رہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی انہوں نے کہا جی یہ جو باہر ادھر پریس کلب میں آئے ان کی تو صحیح شامت لے کے آؤ, ان کی تو پھینٹی لگاؤ, ان کی ایسی کی تیسی, وہی جو یہاں پہ پاکستان میں ایک مینٹیلٹی ڈنڈے والی چل رہی ہے. یہ جناب وہاں پہنچے ہیں ان کشمیری لوگوں کے اوپر احتجاج کے لیے, ان کو روکنے کے لیے, ان کو پکڑ دھکڑ کرنے کے لیے. انہوں نے جناب ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا جو باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ اندر پریس کلب میں گھس گئے. پریس کلب میں گھس کے پنجاب پولیس کے جو جرری نوجوان ہیں انہوں نے جس انداز سے آج صحافیوں کی ٹھکائی کی ہے وہ دیکھنے لائق ہے. یعنی سوٹیاں پڑی ہیں ان کو, ٹھیک ٹھاک ڈنڈے مارے ہیں, ان کے گردنوں پہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ کیفیٹیریا میں بیٹھے کھا رہے تھے, ان کے اوپر کرسیاں چلا چلا کے ماری ہیں, ان کو گالم گلوچ کیا ہے, ان کو تھپڑ پڑے ہیں, ان کو مکے پڑے ہیں, ان کو لاتیں پڑی ہیں. صحافیوں کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی. اس کے بعد یہ ایک دو لوگوں کو گرفتار کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی. اب یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ انتہائی قدم ہے کہ آپ کسی جیسے وہ کہتے ہیں نا گھر میں گھس کے مارو, تو یہ جو پریس کلب ہوتے ہیں یہ صحافیوں کا گھر ہوتے ہیں. صحافی اس کو اپنے لیے ایک سیف ہیون تصور کرتے ہیں. تو آپ اگر صحافیوں کو ادھر پریس کلب کے اندر گھس کر کیفیٹیریا میں بیٹھے آرام سے کھا پی رہے, نہ کوئی وہ شرپسندی کرے, نہ کسی چیز میں انوالو, آپ ان کے اوپر جناب اس طرح سے آ کے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پولیس کو, خاص طور پہ پنجاب پولیس اور آپ کی اسلام آباد پولیس کو اس بات کی عادت ہو چکی ہے کہ ان کو جو مرضی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جتنا مرضی یہ لوگوں کو ماریں پیٹیں, ان کو الٹا شاباش ملتی ہے, ان کو میڈلز ملتے ہیں. تو انہوں نے اسی عادت کے تحت کہ جناب ہم جتنی یہاں پہ ایک بدماشی دکھائیں گے وہ تو مطلب ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا, اب ان کو پتہ نہیں شاید پیچھے سے آرڈرز بھی یہی ہوں, تو وہ انہوں نے جا کے کی وہاں پہ بدماشی پوری. اب جب یہ ساری سین ہوا تو صحافی بھی پھر کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے ہمارے گھر میں گھس کے میں مارا ہے. انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. جب انہوں نے احتجاج کی کال دی تو پھر طلال چودھری صاحب بھاگے بھاگے پریس کلب پہنچے, اور جو ان کی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی صدر ہیں افضل بٹ صاحب, ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ جی میں معافی مانگنے آیا ہوں جو یہ اسلام آباد پولیس نے کیا. انہوں نے کہا بھائی وہ تو خیر افضل بٹ صاحب کا تو خیر سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حکومت کے اوپر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا صحافیوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے, ورنہ پہلے نہیں یہ تنظیمیں کھڑی ہو جاتی, اتنا کچھ ہو گیا. تو وہ سب کو پتا تھا کہ یہ تو جناب معافی تلافی کر لیں گے. کچھ صحافیوں نے وہاں پہ سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا جی کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی اور ہم بھرپور اس کے اوپر جو ہے اب کارروائی کروائیں گے. جن لوگوں نے یہ مارا پیٹا ہے, جو کچھ کیا ہے, کیمرے توڑے, کچھ بھی کیا ہے, ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی, پھر جو ہے اس بات کے اوپر کوئی بات ہوگی. وہ انہوں نے باہر نکل کے صحافیوں نے بھی ایک ریلی شیلی نکالی, نعرے شارے لگائے, ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. لگے مانی چپ کر کے جا رہے ہیں سارا وقت. یہ اس رجیم نے ان کو جو کالے کرتوت کرنے کے لیے کہا سب نے کیے ہیں. کیوں ہم جھوٹ بولیں, ہم بھی صحافی ہیں, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ٹاؤٹس بن گئے. لیکن انہوں نے ہر چیز کو جسٹیفائی کیا, ہر ظلم کو انہوں نے جواز فراہم کیا, بلکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے انہوں نے ان کو جواز فراہم کیا کہ جی جو ہو رہا ہے ٹھیک کریں گے لوگ. یہ ان لوگوں میں سے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر, ذاتی فائدے کے لیے, کچھ بغض عمران میں, کچھ بغض دوسرے صحافیوں میں, انہوں نے وہ کام کیے کہ انہوں نے چوں چرا نہیں کی. آزادی صحافت, کوئی بھی ایتھکس وغیرہ ہر چیز کو بھلا کے وہ کام کیے. موویوں کے انٹرویو ہوئے, جو کچھ بھی ہوا, میں کیا لمبی تفصیل میں چلی جاؤں, بات پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی. لیکن آج وہ صورتحال ہے کہ ان کو خود بھی پھینٹی لگی ہے. تو اب اس کے بعد جا کے جناب یہ اب احتجاج کرنے کے جی ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. تو اب آپ کے جو ظلم کے ضابطے ہیں آپ تو مان رہے ہیں, پچھلے 2-2.5 سال سے مان رہے ہیں آپ, تو ظلم کے ضابطے مانتے ہی چلے جا رہے ہیں. بہرحال ابھی بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو کے کوئی احتجاجی تحریک چلانا شروع کر دیں گے. یہ آپ دیکھیں گے انہی میں سے کالی بھیڑیں 2-3 مل کے معاملے کو رفع دفع کر لیں گی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے, وہ ایک صحافی جو اجاز صاحب ہیں, جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کی وہاں پہ, عمران خان صاحب نے بھی انہیں پلٹ کے میرا خیال ہے کوئی شٹ اپ کال دی. تو اس کے بعد اتنا اس بات کا انہوں نے بتنگڑ بنایا کہ قومی اسمبلی سے بوائیکاٹ کر دیا, پیپلز پارٹی ان کے لیے جی قرارداد لے آئی. یعنی ایک قیدی جو بیچارہ 2.5 سال سے ہے, جس کی آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ اس کا پیغام نہیں چلا سکتے, اس کی تصویر, اس کا نام نہیں چلا سکتے, اور آپ آئے ہیں کہ جی ہم اس کا بوائیکاٹ کر دیں گے. جی بھائی بوائیکاٹ تو آپ نے پہلے ہی اس کا کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر آپ کی چل رہی ہے جو کہ پہلے ہی قید و بند میں ہے.
اور ادھر جو آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ادھر اب آپ کریں نا بوائیکاٹ، حکومتی تقریبات کا کریں نا بوائیکاٹ، کریں ان کی پریس کانفرنس کا بوائیکاٹ، بلانا چھوڑ دیں ان کو اپنے پروگرامز میں، کریں ذرا 2-3 دن احتجاج ان کے دفاتر کے باہر، کریں ذرا آپ تھوڑی سی ان کے خلاف مزاحمت، پھر ہم بھی دیکھیں کہ ہاں بھئی آپ کا زور صرف قیدی پہ نہیں چلتا بلکہ طاقت کے ایوانوں کے آگے بھی آپ کھڑے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، یہی کمزوریاں، یہی مفاد پرستی ہے صحافیوں کی کہ آج یہ چڑھ دوڑے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر اب انہوں نے جب کہا کہ جی یہ تو اب صحافی بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو انہوں نے طلال چودھری کو معافی تلافی لی، اور میرا خیال ہے یہ ہو بھی جائے گی معافی تلافی، آنیسٹلی مجھے تو ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے جو اس وقت صحافیوں کے جتنے بھی لیڈرز بنے پھرتے ہیں سو کالڈ۔ لیکن بہرحال اس سارے کے بعد یہ سبق ضرور مل گیا کہ جناب اگر اس بات کو زیادہ معاملے کو چھیڑا بات آگے بڑھے گی۔ ڈی چوک میں پھر یہ اور مظاہرین کچھ پہنچ گئے، رات گئے، انہوں نے جو فلسطین کی حمایت میں اور مشتاق احمد صاحب ہیں ان کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا، اسرائیل مخالف مظاہرہ کیا، تو وہ وہاں پہ ایک شروع ہو گیا پروٹیسٹ۔ اس کے بعد اب نیکسٹ آگے ایک قدم بڑھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعے کے روز آج کے دن بعد نماز جمعہ احتجاج کی کال دے دی ہے کہ جی مختلف مقامات کے اوپر ریلیز نکالی جائیں گی اور احتجاج کیا جائے گا، جو یہ امن معاہدہ سو کالڈ کیا ہے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے تو اس کے خلاف، تو وہ اب باہر نکل رہے ہیں۔ تیسری طرف جو یہ سوشل میڈیا کے کچھ انفلوئنسرز ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف کال دی ہے کہ جمعے کے نماز کے بعد جو ہے مختلف جگہوں پہ فلسطین کے حق میں اور ساتھ ساتھ کشمیر کے حق میں مظاہرے کیے جائیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک جو آپ کہہ لیں کہ سڑکوں کی سیاست ہے یا سڑکوں کے اوپر جو احتجاجی مزاحمت ہے وہ کہیں نہ کچھ پنپتی پھوٹتی نظر آ رہی ہے۔ کہیں کوئی جو صحافی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہوں گے، کوئی فلسطین کے لیے لوگ نکلے ہوں گے، کوئی کشمیر کے لیے لوگ نکلے ہوں گے، اور ان کو اب پتہ ہے اس وقت حکومت کو کس وقت لوگوں کے سینٹیمنٹس اس طرح کے ہیں کہ اگر انہوں نے مزید کچھ طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ میرا خیال ہے کہ جو آج کے دن احتجاج ہوں گے خاص طور پہ فلسطین وغیرہ کے حق میں، اس کو شاید یہ بہت زیادہ نہ چھیڑ چھاڑ کریں۔ لیکن بہرحال کشمیر والے معاملے پہ ابھی بات ٹلی نہیں ہے، کچھ ابتدائی طور پر یہ خبریں آئی تھیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ابھی ان کے جو مطالبات ہیں وہ وہیں پر ہیں اور وہ انہوں نے ابھی تک جو احتجاج ہے اس کو کال آف نہیں کیا۔ رات گئے یہاں پر جو سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں کوہالہ میں، اور انہوں نے آ کے اس دھرنے کو سپورٹ بھی کیا اور وہاں پہ انہیں ویلکم بھی کیا گیا۔ تو پی ٹی آئی وہ پہلی واحد سیاسی جماعت ہے کشمیر میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے جو ان مظاہرین کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو کیا اسے کہتے ہیں، آج پی ٹی آئی کی طرف سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی اس کے پلیٹ فارم سے بھی ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، اس میں بھی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے، محمود خان رجکزئی صاحب نے، علامہ راجہ ناصر العباس صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے سب نے اس کی پرزور مذمت کی کہ جو کچھ حالات کشمیر میں ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ خراب کیا گیا معاملات کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو معاہدہ کر کے آئے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ الگ سے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنا بڑا دو ٹوک موقف دیا کہ کوئی جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف ہے اس کے اوپر ادھر سے ادھر ہمیں کسی چیز میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ کسی قسم کی جو لچک ہے یا کمزوری ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس چیز کو کسی طور بھی قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کو حکومت کو بھی خوب لتاڑا کہ جی آپ آ کے بتا رہے ہیں معاہدہ بدل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بھئی آپ بیوقوف ہیں کہ جو کسی چیز کو آپ ایسے ہی انڈورس کر کے آ گئے ہیں اور بعد میں انہوں نے بدل دیا، یا پھر آپ دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو یہ بڑی ان کی صحیح بات ہے۔ تو اب سارے طرف سے جو ہیں یہ آوازیں نکلی ہیں، اٹھ رہی ہیں، اور اب اس حکومت کو اس کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج بی بی سی نے بھی آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس کے بعد اب جان بوجھ کے یہ باتیں جو حکومت کر رہی ہے کہ جی کچھ معاہدے کی شکیں چینج ہو گئی، یہ ہو گیا، تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ ان کو یہ ہیٹ اب محسوس ہو رہی ہے، تو اس سے یہ ہلکا ہلکا پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مختلف ہمیں سبز باغ دکھائے تھے کہ جناب بڑی سرمایہ کاری یہ آ رہی وہ آ رہی، تو آج اس سلسلے میں بھی 2-3 اہم خبریں سامنے آئی ہیں جو کافی شاکنگ ہیں۔ ایک تو پروکٹر اینڈ گیمبل جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس نے بھی پاکستان سے گڈ بائی کر دیا ہے، ان کا بھی ایک جو نوٹس ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جلٹ والوں کی جو کمپنی ہے انہوں نے اپنا وہ کر دیا ہے، اس کو آپریشنز کو بند کر دیا ہے، اور یہ کوئی پہلی 2 کمپنیز نہیں ہیں، اس سے پہلے کئی کمپنیز ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا یاماہا نے بھی کلوز کیا آپریشن، پھر اس کے بعد
آپ کی جو مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی طرف سے بھی آپریشنز کلوز کیے گئے ہیں. مختلف جو ٹیکسی سروس تھی آن لائن یہ اوبر کریم وغیرہ انہوں نے کلوز کر دیا آپریشنز جو ہیں. جو ٹیلینور کمپنی ہے موبائل فون کی انہوں نے بھی اپنے جو یہ تھے آپریشنز یہاں پہ بند کیے. تو ملٹی نیشنل کمپنیز تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. جو شیل کمپنی تھی اس نے اپنے جو 70% حصص تھے وہ فروخت کر دیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہمیں تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ بڑی اکانومی ہم نے سنبھال لی ہے, بڑی SIFC کے بعد تو بڑی سرمایہ کاری بھی انٹرنیشنل آ جائے گی, لیکن حالات تو اس کے الٹے چل رہے ہیں. کیونکہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں سے پیک اپ کر رہی ہیں. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس وقت گل احمد والوں نے اپنی ایکسپورٹ والا جو سیکشن ہے وہ بھی بند کر دیا ہے. اور ویسے جو آپ کی یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی 50% پروڈکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور کسانوں وغیرہ کا تو آپ حال ہی نہ پوچھیں کہ اس وقت کیا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے گندم میں اور شوگر کین میں اور جو کچھ کیا اور اس کے بعد رہی صحیح کسر سیلاب میں نکل گئی ہے, تو وہ تو بیچارے ویسے ہی کمر توڑوا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو ساری آپ کو اوور آل سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں معیشت کی حالت اور پتلی نظر آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کر یا ان کو سعودیز کو کسی طرح انوالو کر کے کچھ نہ کچھ انہیں ڈالرز مل جائیں یا کچھ نہ کچھ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ جائے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ جی ہم نے تو یہ دیکھیں اتنی انویسٹمنٹ لے آئے ہیں. لیکن صورتحال جو ہے وہ اس وقت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. باقی اس سارے معاملے کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے بات کس طرف بڑھتی ہے. لیکن دوسری طرف اب یہ جمعے کے دن کا جو احتجاج ہے یہ آگے اور بڑھے گا, جس کے بعد لگ رہا ہے کہ صورتحال میں کافی پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس مرتبہ کوئی غلطی کرتی ہے یا پھر عوام خود ہی 1-2 دن میں دوبارہ سے اپنے اپنے معاملات کی طرف روٹین کی طرف بڑھ جائیں گے. اس پہ کافی زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.